बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जाहिर है कि जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो एक खूबसूरत तबसरा शुरू में आपको सुनाना है, जिसके अंदर ये कहा गया कि देखिए, जो हलकों के अंदर पोलिंग स्टेशंस थे वहां तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। वो अवाम का फैसला था। अवाम के फैसले के बाद फिर एक इलेक्शन जो है वो आरओ ऑफिस के अंदर हुआ, तो हलकों में तहरीक इंसाफ जीत गई और आरओ ऑफिस के बंद कमरों में मुस्लिम लीग नून जीत गई। अब इसके ऊपर आज जो बेहतरीन एक मजमून लिखा है, वो लोग जो आपको बता रहे थे कि आइंदा क्या होगा, तहरीक इंसाफ को मार्जिन नहीं दिया जाएगा, इमरान खान को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, खत्म शुद्ध की बातें हो रही थी और बता रहे थे कि JIT में ये तलाश कर लिया गया है, इदारे ये कह रहे हैं, अंसार अब्बासी जैसे तर्जुमान थे। आज जरा देखिएगा उन्होंने क्या लाइन लिखी है। अंसार अब्बासी के मजमून का आज का जो टाइटल है वो है कि PTI वोटर्स का इंतकाम। इमरान खान ने कहा था कि जुल्म का बदला वोट से लेंगे। अब आप देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है। छोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब देखें, पंजाब के लोगों ने क्या किया। आप शिकवा आपका था जी, पंजाब में जलसे नहीं हो रहे जी, पंजाब में रैलियां नहीं हो रही जी, पंजाब में कैंपेन नहीं हो रही। देखें KPK वाले निकल रहे हैं, पंजाब वाले निकल क्यों नहीं रहे। अब आपको पता चला कि पंजाब वाले कैसे निकले और पंजाब वालों ने क्या किया कि मुस्लिम लीग नून जो है उनको समझ नहीं आ रही कि भाई मारा भी है और मार के गिराया भी धूप में है, कम से कम मार के छांव में तो गिराते। पंजाब वालों ने ये उनके साथ किया है। अब अंसार अब्बासी लिखते हैं जी, इलेक्शन ने सबको हैरान और बहुत सौ को परेशान कर दिया। सब अंदाजे तज्जिए गलत निकले। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इतने निकले कि हर तरफ छा गए। इंतखाबात से पहले तमाम तर पाबंदियों, सख्तियों, जलसे जुलूस करने की इजाजत न मिलने के बावजूद बल्ले के बगैर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा वोट लिए। अब मैं आपको जो इस वक्त का इलेक्शन का डाटा आया है उस डाटे के सामने आपको रखना चाहता हूं, और याद रखिएगा ये फॉर्म 45 वाला डाटा नहीं है। फॉर्म 45 वाला डाटा तो तहरीक इंसाफ को कम से कम 2.5-3 करोड़ के आसपास लेके जा रहा है। जरा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इस वक्त क्या फर्क पड़ा है। बताया गया है कि 2018 के अंदर जो मुस्लिम लीग नून थी उनको वोट पड़े थे, जिसमें बताया गया है कि 1,28,96,356। अब उसमें इजाफा क्या हुआ है, उसमें 8.5% का इजाफा हुआ है और मुस्लिम लीग नून पहुंच गई है 1,28,00,000 से 1,39,00,000 के ऊपर, यानी तकरीबन 11 लाख उनके वोट के अंदर इजाफा हुआ है, जो 8.5% बनता है। 1,39,93,044 वोट उन्होंने हासिल किए 2024 में। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर इलेक्शन कमीशन की डेटा के मुताबिक 1,68,58,900 वोट हासिल किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने पे चली गई है, 1,90,75,544 और 13.1% का उनके वोट बैंक में इस वक्त इजाफा हुआ है। अभी आप फॉर्म 45 को देख लें तो उसके बाद आपकी मजीद जो तसल्ली है वो मुमकिन तौर पे हो जाएगी। अब आते हैं इस बात की तरफ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनकी 150 या 160 के करीब नशिस्तें बनती थी, जो कि उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है और उसमें बड़ा किरदार मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का है, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला, जिन्होंने ये बल्ले वाले निशान के ऊपर किया, तहरीक इंसाफ के लोगों की मंडियां मेला मवेशियां लगाने की कोशिश की और उसके बाद तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटों का हक अगर मारा है तो वो काजी फायज ईसा साहब को क्रेडिट जाता है उसका तमाम तर। अब तहरीक इंसाफ तो बड़ी खुल के कह रही है, भाई हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम हुकूमत क्यों नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर वो बेहतरीन तबसरा मोहम्मद मालिक साहब ने किया। वो कह रहे थे देखिए, पूरा जोर लगाया गया मुस्लिम लीग नून को लाने के लिए, नहीं ला सके, और उनके मुताबिक अब ये सोचना चाहिए जो मुस्लिम लीग नून को लाना चाहते हैं कि देखिए, ये जो वोट पड़ा है ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कम पड़ा है। ये जो नवाज शरीफ को लाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, ये उनके खिलाफ वोट पड़ा है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो पंजाब में सेंटीमेंट है वो बड़ा गैर मामूली किस्म का है। वो शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हो सकता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अदालत से क्या फैसले आ रहे हैं। मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के 20 के करीब उम्मीदवारों के मुतालिक बताऊंगा,
جو حلقے اس وقت جن کے اوپر عدالت فیصلہ لگائے ہوئے ہے. ابھی یہ خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہے, جہاں الیکشن کمیشن کے باہر کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں, وہاں پہ چاروں صوبوں کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز ہیں. الیکشن کمیشن سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں, جن کا ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا, رات کو آر اوز کے دفتر بند ہو گئے, اور آر او کے دفتروں کے اوپر پتہ نہیں کون سی مخلوق کا قبضہ تھا, جس کے بعد اچانک دھڑا دھڑ نتائج جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن آپ کو اس وقت جو بڑی خبر ہے, یہ جو ملک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. آج صبح سویرے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کھلی تو شدید مندی اس میں ہوئی ہے, 800 پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. جب آپ پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا, پھر آپ توقع نہیں رکھ سکتے. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے, بلومبرگ نے لکھا, here is what you need to know about Pakistan's disputed election. وہ پاکستان کے الیکشن کو متنازع الیکشن قرار دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہہ رہے, ہمارے ہاں فافن کا ایک ادارہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے. فافن والے کہہ رہے ہیں جی پولنگ سٹیشنز کی حد تک تو انتخابی عمل پہ قانون ہوا. یہ بات میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اس دن کسی پولنگ ایجنٹ کو باہر نہیں نکالا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا, کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا. اس دن چیزیں سموتھلی چلی, میں خود یہاں تک پروسیس ٹھیک تھا. لیکن جیسے ہی وہاں سے عمل مکمل ہوا اور بات آر او آفیسز تک گئی تو اس کے بعد وہاں پہ میڈیا کو آر او آفیسز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. فافن والے کہہ رہے ہیں ہمارے مبصرین کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور وہاں پہ کمپرومائز ہوا. جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی, جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی پولنگ سٹیشنز کے اوپر, وہاں چیزیں بالکل ٹھیک تھی, عوام کا فیصلہ وہاں تک درست تھا. لیکن جہاں ان کو آگے جتوانا تھا اس کے بعد جو کرنا تھا, اب یہ کیا کہتے رہے, یہ کل تک کہتے رہے دیکھیں جناب عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ادھر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس, عطا تارڑ کی پریس کانفرنس, مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہ آپ سزا نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا. جاوید لطیف خود ہار گیا, رانا ثناء اللہ خود ہار گیا. وہ بڑی بڑی بڑکے مارنے والوں کو عوام نے بتایا کہ یہ نہیں چلے گا. اب وہی رانا ثناء اللہ رونا دھونا کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب وہ نون لیگ کو اصل میں پنجاب کے اندر ایک تو مہنگائی, دوسرا عمران خان کو جو ایک ساتھ دھڑا دھڑ سزائیں دی گئی ہیں اس کے اوپر ہمدردی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. تو بھائی آپ کا ہی تو مطالبہ تھا, آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو سزائیں دو, عمران خان یہ جو پلڑے ہیں ترازو کے یہ برابر کرو گے تو الیکشن میں جائیں گے. مریم نواز کیا کہتی تھی کہ ہم تب ہی الیکشن میں جائیں گے. آپ تو کہتے تھے, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ملک کی جو ہے وہ شریف خاندان ہے. آخر ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ پورا سسٹم ان کے سامنے تگنی کا ناچ ناچ رہا ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے لوگوں نے, اور یہی بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے, سوچنا چاہیے کہ جس بندے کو, جس شخص کو, جس پارٹی کو اس قوم نے مسترد کیا ہے, آپ اس کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کمزوریاں آپ کی ان کے پاس, کیا ان کے پاس ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنے والی بات ہے. اور ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت عدالتوں میں کیسز لگے میں پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اعظم نذیر تارڑ ایک پیج کے اوپر ہے. اخلاق باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, ان کا آپ کو تو بلائی کسی نے نہیں ہے, آپ بتا تارڑ اپنا اعظم نذیر تارڑ کیوں آیا یہاں پہ. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت دلچسپ معاملہ کیا ہے, 20 کے قریب درخواستیں ہیں. N117 جہاں پہ علیم خان جیتے ہیں, N119 جہاں پہ مریم نواز جیتی ہیں, اس کے بعد ریحانہ ڈار صاحب والا حلقہ ہے, اور اس قسم کے حلقے ہیں. وہاں پہ اس وقت عدالتوں نے فیصلے محفوظ کرنا شروع کر دیے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کے کیس کے اوپر 12:30 بجے جو ہے وہ درخواست کے اوپر سماعت دوبارہ ہوگی, اور عدالت نے الیکشن کمیشن سے جو زیر التوا درخواستیں ہیں ان کے اوپر فوری طور پہ رپورٹ طلب کر لی ہے. اس وقت N119 N117 کے حلقے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. ریحانہ ڈار جو ہے ان کے فیصلے کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے. لاہور کے مجموعی طور پہ 16 حلقے ہیں جن کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ یہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا, یہ ان کیسز کو لٹکایا جائے گا. کیسے؟ پہلے آپ کہیں گے جی قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے, پھر آپ کہیں گے دیکھیں آپ جائیں نا الیکشن کمیشن پہلے آر او آفس کے پاس, پھر آپ وہاں سے آئیں ہائی کورٹ میں, پھر آپ جائیں الیکشن ٹرائبونل میں. یہ سارے کا سارا تماشا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک کے جو سب سے بڑے سیاست کے بازیگر ہیں, جو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اس ملک کی سب سے بڑے سیاستدان وہی ہیں, اور اس ملک کی سیاست بھی وہی چلاتے ہیں اور سیاست کرتے بھی وہی ہیں. ان کا تمام تر تکیہ, ان کا تمام تر سہارا یہ عدالتیں ہیں. ان کی جو راجنیتی چل رہی ہے اس ملک کے اندر وہ انہی عدالتوں کے بلبوتے پہ چل رہی ہے, اور یہ عدالتیں ہمیشہ
ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ عدالتیں ہمیشہ ان کی مرضی کے فیصلے دیتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے مبصرین فیصل وابڈا جیسے وہ کہتے ہیں جناب پاکستان کی عدالتیں ہوا دیکھتی ہیں، وہ ہوا کدھر چلاتے ہیں اس کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ کیا کریں گے، یہ فیصل وابڈا نے رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا دیا، اس نے کہا 4-5 سیٹوں کے اوپر فیس سیونگ کے لیے 4-5 سیٹیں آپ واپس کر دیں گے تحریک انصاف کو، اور باقی وہ جو آر او کی جاری کردہ فارم 45 ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ چھولے کھائیں گے بیٹھ کے۔ یہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے فیصل وابڈا نے جو پہلے بات کی تھی بلے کا نشان کیا چھین لیا گیا کہ نہیں چھین لیا گیا؟ فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ ان کی سیٹیں 80 سے کم ہوگی، ایگزیکٹ نمبر آپ دیکھ لیں ان کی مسلم لیگ نون کی 80 سے کم سیٹیں ہیں۔ بظاہر ہے وہ کہیں سے بول رہا تھا، تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ عدالتوں، جو کہ عدالتوں میں بھی فیصلے محفوظ ہوئے، وہ کہہ رہا ہے 4-5 یا 6-7 کر لیں، اوورآل آپ فیس سیونگ کریں گے یہ تاثر دینے کے لیے، لیکن آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے ہماری عدالتوں کے اندر نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی فیصل وابڈا نے کہا، اس نے کہا زرداری وزارت عظمیٰ تو نہیں لیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کے چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں سے بہت کچھ نچوڑ لیں گے، اور یہ مسلم لیگ نون کا اقتدار جو ہے وہ آخری اقتدار ثابت ہوگا، اور لگتا بھی اس وقت یہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پریشانی۔ اب آتے ہیں وسیم قادر کی طرف۔ وسیم قادر نے تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ لیا، اس نے بیان جاری کیے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یعنی حلف دیا۔ کیا کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سیاست کو بھاڑ میں جائے، ہر چیز بھاڑ میں جائے۔ کل مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف کے ساتھ وہ صاحب ملے اور کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اب تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کرداروں کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور عوامی محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو میلہ مویشیاں لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ مسلم لیگ نون کے نام پہ لیں، کل کو کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ ووٹ تحریک انصاف کے نام کے اوپر لیں؟ یہ عوام کو چپیڑ مارنے کے مترادف ہے کہ تم بھیڑ بکریاں ہو، تم ہمیں ووٹ دو گے، ہم تمہیں بے وقوف بنا لیتے ہیں، نعرے لگا کے کچھ کر کے کسی بھی نام پہ، پھر ہم آگے جا کے ڈیلیں کرتے ہیں، ہم سودے طے کرتے ہیں تمہاری بنیاد پہ، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور اس جیسے کرداروں کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ اور اب اس کے گھر کا گھیراؤ رات کو لاہور کے حلقہ NA 121 کے اندر پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ ایک عوامی تحریک ہے، یہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ان سے ووٹ لے کے ضمیر آگے بیچیں گے، ضمیر کا سودا کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور رات کو لوگوں نے اس کے گھر کے باہر نعرے لگائے ہیں، نعرے بازی کی ہے، لوٹا لوٹا کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ تحریک انصاف کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے تو آپ کیسے مسلم لیگ نون کی گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال سے یہ جو محاسبہ شروع ہوا ہے، لوگوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کیا ہے، یہ بات آگے بڑھے گی، اور یہ دوسروں کو بھی سگنل ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ڈیلیں ہمارے ساتھ اتنے رابطے میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔